अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। ज़महरीर बाय अमारा हुसैन के एपिसोड नंबर 21 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तारक का चेहरा सुर्ख हुआ। रोजी ने खुद को कहकर लगाने से बमुश्किल रोका और फिर तारक के कंधे पर मजबूती से हाथ रखा। दाऊद, तुम्हें इस अच्छे इंसान को तंग नहीं करना चाहिए जो तुम्हें बचाने आया था। ऐसे मैंने सुना है तुम किसी लड़की को बचाने गए थे। इसकी नजरें दाऊद के चेहरे का तेजी से जायजा ले रही थी। दाऊद ने गहरी सांस लेकर आंखें मसली। क्या ये बात नोटिस करने वाली है? नजरें सवालियां थी। अगर कोई मुश्किल में हो तो बचाना तो होता है, वो कोई भी हो। तारक ने इसके हद से ज्यादा संजीदा चेहरे को देखा। यह आदमी इतना सर्द क्यों था? अभी तक इसके साथ रहते रहते वो समझ नहीं सका था। अगर वो इसे पसंद करता तो बताने में क्या हर्ज है। एक बार फिर वो बेआराम हुआ। वैसे वो कोई आम लड़की नहीं है रोजी, ये इसे काफ़ी पसंद करता है। इसके कमरे में कहीं वेडिंग रिंग्स भी रखी होंगी जो इसने छुपा कर रखी हैं, क्योंकि ये इसे प्रपोज करने वाला था। क्या? रोजी शॉक्ड हुई। फिर एकदम से इसने खुद को नॉर्मल कंपोज किया। दाऊद ने इसके शॉक्ड चेहरे को एक नज़र देखा और साइड टेबल पर रखे जग से गिलास में पानी डालने लगा। वो हमेशा इनकी बेहतरीन टीम मेंबर्स रही थी, मगर दाऊद इसके जज्बात से नावाकिफ नहीं था और यही वो वजह थी जिसके बायस वह हमेशा इससे फासला बरकरार रखता था। रोजी के जहन में एक साथ ही कई सवालात उठे थे, लेकिन वह सवाल करके खुद को किसी किस्म की मशकूक नज़रों में नहीं लाना चाहती थी। सल्जूक अहमद कमरे में आ चुके थे और अब जोसेफ को अपना सेल फोन दिखाकर रूसी माफिया की आर्म्स डीलिंग के मुतालिक खुफिया ऑपरेशन के बारे में कुछ पूछ रहे थे। कमरे में छाई बेतकल्लुफी लम्हे भर में गायब हुई थी। दाऊद की आवाज़ ने इन्हें मतवज्जा किया। वो जहाँ हथियार मुंतकिल कर रहे थे वहाँ की सिक्योरिटी दुगना कर दी गई है और नई इतलात के मुताबिक वो अपने ताल्लुकाती दायरे मज़ीद वसी कर रहे हैं। वो जहाँ तक बात है इस धमाके की, वो मेरे लिए ही था। वो इसके पीछे हसन अल मगरिबी है, नहीं कोई और है। तुम्हारा शक किस तरफ जा रहा है? सुल्जूक अहमद ने फौरन इस्तफसार किया। रोजी की लाई गई यखनी का बाउल मुंह से लगाए डैनियल बिना सांस लिए इसे पैसे जा रहा था, इसे पिए जा रहा था। फिर इसने मुंह से बाउल हटाया और कंधे उचका दिए। शक तो हर तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हर फेक आइडेंटिटी हमारे टीम लीडर्स ने माशाल्लाह कई दुश्मन बना लिए हैं। इन सब ने डैनियल को देखा। इनमें सर फहरिस्त तारिक भी हो सकता है। इससे दुश्मन बनाने के लिए तो बॉस को फेक आइडेंटिटी की ज़रूरत तक नहीं पड़ी थी। ये जोसेफ था। तारिक ने नागवार नजरों से घूरा। इसका टारगेट शहर के बिगड़े हुए कारोबारी लोग हैं, क्योंकि बिजनेस इंपोर्ट्स की आड़ में इसलाह स्मगल करना इन्हें ज़्यादा आसान लगता है। पिछले 2 महीने में हमने इनके ऊपर जितने छापे मारे हैं, इस लिहाज से वो मज़ीद मुख्तलिफ तरीके आजमा रहे हैं, लेकिन इस बार कोई ऊपर से इनका साथ दे रहा है। ये सिर्फ आम आर्म्स डीलिंग और स्मगलिंग की चाल नहीं है। अब गर्दन खुजाते हुए दाऊद खामोश हुआ। मुझे अंदाजा था कि ऐसा होगा। सुल्जूक ने नरमी से सर हिलाया पर मायने ख़ेज़ मुस्कुराहट के साथ कहा, वैसे इस लड़की को बचाने के लिए खासी मेहनत की तुमने। दाद देनी पड़ेगी। सताइशी अंदाज में अंगूठा दिखाते हुए इनकी आंखों में शरारत थी। रोजी की उंगलियों ने गैर महसूस तरीके से अपना पर्स खींचा। दाऊद ने भी एक गहरी सांस ली। कोई भी होता तो मैं यही करता। इस बात को सब इतना उछाल क्यों रहे हैं? चेहरे पर संजीदगी और आंखों में उकताहट थी। सुल्जूक अहमद ने एक खफीफ मुस्कुराहट इसकी जानिब उछाली, क्योंकि वही वाहिद थे जो जानते थे कि मामला इतना सरसरी नहीं जितना वो इसे पेश कर रहा था। सब बारी बारी बाहर निकलने लगे। इसी वक्त दाऊद ने जोसेफ को एक मैसेज भेजा। इसने वाइब्रेशन पर फ़ोन पॉकेट से निकाला। तुमने मालूम किया? क्या वो ठीक है? घर पहुंच चुकी है। इसने नया फ़ोन लिया। तुम इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो। टेक्स्ट के साथ ही जोसेफ ने एक नया नंबर भेजा जिसे इसने इसी वक्त फ़ोन में महफूज कर लिया था। वो अपने कमरे में दाखिल हुई तो शाम का वक्त था। इसके कमरे की खिड़की सुबह की जो इसने खोल रखी थी अब भी खुली हुई थी। कमरा ठंडी हवा के बायस यख बसता था। इसे खिड़कियों को खुला रखने की आदत थी, चाहे मौसम कितना भी ठंडा होता। खिड़की के पार रखी मेज़ पर चंद अंग्रेज़ी नॉवेल्स रखे थे, जिनमें ज़्यादा तादाद स्टीफन किंग की किताबों की थी। इसने इनके कवर्स पर हाथ फेरा, फिर मेज़ पर रखा दाऊद का शापर उठाया, जिनको देखते ही इसे OCD के दोनों दिनों में अपनी दिमागी हालत याद आई। इन दिनों वो इतनी सफाई करती थी कि इसके हाथों की जल्द छिलने वाली होती थी। दीदा इसकी बीमारी की वजह से इनके साथ OCD की ही मरीज बन गए थे, ताकि इसके दिमाग पर ज़्यादा बोझ ना पड़े।
راستے میں وہ جب کوئی کتا دیکھ لیتی تو گھر آ کر ہاتھ کوئی 4-5 دفعہ ہینڈ واش کے ساتھ دھوتی تھی۔ اس پر اکثر دیدہ ہنس پڑتے تھے۔ اس نے شاپر اٹھا کر کمرے کے ڈسٹ بن میں ڈالا، پھر میز کے مقابل رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک دفعہ پھر وہ کتاب اٹھائی، اس کے کور پر پھر سے ہاتھ پھیرا۔ جنگل میں جس عورت کو اس نے دیکھا تھا، اس کے ہاتھ میں یہی کتاب تھی۔ وہ 100% پر یقین رکھتی تھی۔ کھول کر اس نے ان غیر مانوس الفاظ کو دیکھا جو محض سمبلز لگتے تھے۔ وہ انہیں پڑھنے سے قاصر تھی، لیکن جب اس عورت نے وہ کتاب اس کے سامنے کی تھی تب وہ اس پر لکھا ہوا جو کچھ تھا سمجھ رہی تھی۔ ایک شکست خوردہ سانس لے کر اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ کاش اسے یاد آ جائے وہ کیا الفاظ تھے جس نے وہاں پڑھے تھے۔ گوگل ٹرانسلیٹ سے اس نے اب تک جو کچھ نکالا وہ سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ ایسے لگتا تھا بے رابط الفاظ کو آپس میں جوڑ دیا گیا ہے، یا شاید گوگل بھی ان الفاظ کو ٹھیک سے سکین نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ہاتھ سے لکھے گئے اور کچھ میٹھے میٹھے سے تھے۔ دفتر دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے کتاب دراز میں ڈال دی تھی۔ دروازہ کھلا تو الف حانف نے اندر جھانکا۔ تم تیار ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بس 1 منٹ میں آ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ الف دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ وہ کچھ دیر دروازے کو دیکھتی رہی اور پھر اس دراز کو جس میں وہ کتاب تھی۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ الف کے کمرے کی فضا میں ایک عجیب بے نام سی کشیدگی کھلی ہوئی تھی۔ وہ کشیدگی جسے الف اور پریسا دونوں محسوس کر سکتے تھے۔ الف نے بیڈ پر رکھے بیگ کی زپ بند کی جس میں اس نے کچھ ضروری اشیاء رکھی تھی۔ پریسا پاس ہی بیٹھی اسے یہ سب کرتا دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا نیا سیل اٹھایا اور وہ علاحظہ کو جانے سے پہلے آخری دفعہ کال کرنا چاہتی تھی، جس کا نمبر نہ ہونے کی وجہ سے ناممکن تھا۔ اس نے جھکا ہوا سر لیے اسکرین کو یوں ہی بے مقصد سوائپ کیا۔ کسی غیر مانوس دنیا میں قدم رکھنے کا خیال ہی اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور تجسس بھر رہا تھا۔ تمہیں یاد ہے کہ تم نے بس یہی لکھا تھا، کچھ بولا نہیں تھا؟ الف کی آواز کمرے میں گونجی۔ اس کے ہاتھ میں پریسا کی وہی چھوٹی نوٹ بک تھی۔ پریسا نے ایک لمحے کو تذب بذب میں خاموشی اختیار کی، پھر سر ہلا دیا۔ ہاں، میں نے یہی لکھا تھا، اور داؤد پانی میں غائب ہو گیا تھا۔ اگر ہمیں وہاں جانا ہے تو ہمیں بھی شاید جھیل کے پاس ہی جانا ہوگا۔ الف نے ایک لمحے کو اسے دیکھا۔ ہمیں جھیل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے پریسا۔ اس کا تعلق جھیل سے نہیں، اس کا تعلق عکس سے ہے، جہاں بھی ہم اپنا عکس دیکھ سکیں۔ پریسا نے گردن اٹھائی، اس کی بھویں تحیر سے پھیل گئیں۔ پھر اس نے کمرے کے کونے میں کھڑے سٹینڈ والے قد آدم آئینے پر نظر دوڑائی جس پر کمرے کا عکس جھلک رہا تھا۔ وہ آئینہ اس وقت اسے عجیب سا لگا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا ان الفاظ میں کوئی پوشیدہ توانائی تھی کہ وہ انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا پاتے؟ حلق میں اٹکی سانس کو خارج کرتے وہ اٹھی۔ الف اب کندھے بیگ کے اسٹرپ میں ڈالے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ آ جاؤ پریسا، اب ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ ہم یہاں مزید رکیں۔ تمہاری ساتھ پیش آنے والے واقعہ کے متعلق پولیس پوچھ گچھ کے لیے بھی آ سکتی ہے۔ یقیناً اس کے متعلق ٹی وی پر خبریں بھی چل رہی ہوں گی۔ وہ داؤد کی وہاں موجودگی کے بارے میں نہیں جانتی تھی اور پریسا انہیں یہ بات بتا کر فکرمند نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ وہ پورا وقت یہی سوچتی رہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اس کمرے میں کیوں تھی، نہ جانے وہ اس سے خار کیوں کھاتی تھی۔ ہر دفعہ وہ بس یہی کہتی تھی کہ اس سے دور رہنا ہے۔ ان کی آنکھوں میں چھایا تفکر محسوس کرتے اس نے براؤن شرٹ پر پہنے کریم کلر کے کارڈیگان کو اپنے گرد مزید لپیٹ لیا۔ ایسا کرنے پر کارڈیگان کی اندرونی جیب میں رکھی کتاب اس سے ٹکرائی، جس کا اس نے اب تک الف خانم سے ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کتاب کا ذکر ان سے خود سنے۔ کیا اس کتاب کے بارے میں انہیں کوئی علم تھا بھی یا نہیں، یا یہ دیدہ نے محض اس کے لیے چھوڑی تھی؟ وہ قدم قدم چلتی الف کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ الف نے ہاتھ میں پکڑی نوٹ بک پر لکھے گئے اس کے الفاظ روانی سے پڑھے تھے۔ کچھ ساعتیں خاموش بیت گئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کام نہ کر پانے پر فکر مند ہوتے۔ آئینے کی سطح پر لرزش ہوئی جیسے کوئی خاموش جھیل میں کنکر پھینکتے، اور یکدم اس میں ابھرتی تیز سفید روشنی ان دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کمرے کی ہوا یکدم بوجھل ہو گئی اور کسی انجانی طاقت نے ان کے حواس پر گرفت مضبوط کر دی۔ ان کے ارد گرد گویا دنیا ڈگمگا سی گئی۔ الف نے خالی کمرے میں پریسا کی وہ نوٹ بک ہوا سے پڑپڑاتی زمین پر جا گری۔ یکدم وہاں سکوت سا چھا گیا تھا۔ کمرے میں نہ نظر آنے والے دھول کے ذرات پھیل گئے۔ اب کمرے میں کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا، اور نہ ہی اس آئینے پر کچھ ساعتوں میں ہونے والی تبدیلی کا اثر تھا۔ کمرے کی جلتی لائٹ الف کے بستر پر رکھے پریسا کے فون کی اسکرین کو چمکا رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر 400 سیاہ اندھیرا تھا۔ شہر ماسٹر روز کی طرح روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، جہاں لوگ اپنے
روز دہرائے جانے والے معمولات کے مطابق آج کا دن بھی گزار رہے تھے، لیکن وہیں اس وقت دو لوگوں کے لیے پوری دنیا ہی پلٹا کھا چکی تھی، بالکل اس کی طرح جس کی دونوں اطراف ایک دوسرے کے یکسر مختلف ہوتی ہیں۔ زمین پر زور سے گرنے کے باعث وہ دونوں کرہ اٹھی۔ گیلی مٹی اور پودوں کی مہک ان کے نتنوں سے ٹکرائے۔ پریسا کے ہاتھ نے زمین پر اگی ہوئی نم گھاس کو محسوس کیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے گھاس پر سہارا لیا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ رات کے سیاہی میں آسمان پر لاتعداد تارے چمک رہے تھے، ایسے واضح اور چمکدار تارے جو کئی لمحات تک کسی کو آسمان کی جانب ٹکٹکی باندھنے پر مجبور کرتے۔ اس نے کھڑے ہو کر چاند کی روشنی میں خود کو چند قدم دور ایلف کو دیکھا۔ وہ پہلے ہی کھڑی ہو چکی تھی، وہ اپنے لباس سے مٹی جھاڑ رہی تھی۔ ہم پہنچ گئے ہیں؟ اس نے آسمان کو دیکھ کر ایک گہری سانس لی اور پھر پلٹ کر پریسا کی جانب گردن گھمائی۔ ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ مجھے اندازہ نہیں کہ ہم کہاں ہیں اور نہ ہی اس بات کا علم کہ یہاں سب کچھ کتنا بدل گیا ہے۔ میں یہاں پوری 24 سال بعد آئی ہوں۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھایا اور زیر لب کوئی منتر پڑھا۔ اس کی شہادت کی انگلی کے گرد نیلی سی روشنی چمکی جو کسی جگنوں میں بدلتی ہوئی ہوا میں تیرنے لگی۔ پریسا نے ساکت ہوتے ہوئے ایلف خانم کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیسے کیا آپ نے؟ حیران ہونے کی ضرورت نہیں پریسا، یہ تم بھی کر سکتی ہو، یہی تو ہماری صلاحیت ہے۔ تمہارے جیسے اس منتر کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں، ویسے ہی یہ منتر ہمیں اس شخص تک لے جائے گا جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ پریسا نے بے یقینی سے انداز میں بے ساختہ نفی میں سر ہلایا، جسم میں سوئیاں سے چبھی تھی اس نئے انکشاف پر۔ یعنی اس وقت اس کے سامنے کھڑی ایلف نے کوئی منتر پڑھ کر جادو کیا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے گال تھپ تھپا کر گویا اس نے خود کو کسی خوف سے جگانے کی کوشش کی۔ اس کے لب کچھ کہنے کے لیے کھلے، لیکن الفاظ کی قلت نے کچھ کہنے نہ دیا۔ ایلف نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کا کندھا ہلایا۔ پریسا، اگر تم دنیا سے دوسری دنیا محض کچھ الفاظ کے لیے ذریعے آ سکتی ہو تو تمہیں کسی بھی طرح کی غیر یقینی صورتحال کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہاں تمہاری نظروں کے سامنے سے کئی ایسی چیزیں گزریں گی جو تمہیں اپنی موجودگی پر شک کرنے پر مجبور کر دیں گی۔ ایسی شکل بناؤ گی تو یہاں کے لوگ تمہیں خطبی سمجھیں گے۔ ان کے انداز میں اطمینان سا تھا جیسے وہ یہاں آ کر کافی پرسکون تھی۔ کیا آپ ہمیشہ سے یہاں آنا چاہتی تھی؟ وہ اندھیرے میں ان کے چہرے پر چھائے تاثرات پڑنے سے ناکام رہی تھی۔ تو پھر وہاں کیوں تھی آپ؟ ماسٹر میں وہاں کیوں آئی تھی آپ؟ اس کئی سوالات سر اٹھاتے بے چینی میں مبتلا کر گئے تھے۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ وہ پلٹ کر ایک سمت چلنے لگی۔ فی الحال ہمیں اس روشنی کا پیچھا کرنا ہے، تمہیں آہستہ آہستہ سارے جوابات مل جائیں گے۔ پریسا نے ان کے پیچھے قدم اٹھائے۔ وہ دونوں خاموشی سے اس روشنی کا پیچھا کرنے لگے۔ جانے یہ رات کا کون سا پہر تھا، شاید بارش کی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ ان کے قدم نم زمین پر دبے دبے اٹھ رہے تھے۔ چاند کی روشنی میں آس پاس چھوٹے چھوٹے تکونی چھتوں والے گھروں کی ہیولے دکھائی دیتے تھے۔ کہیں نہ کہیں دیواروں میں نصب شمع دان میں بھی روشنی کے لیے لکڑی کے ڈنڈے اٹکائے گئے تھے، جن کے سروں پر چلتی آگ شمع دان کے آس پاس کی جگہ کو روشن کرتی تھی۔ سرد ہوا کا برفیلا سا جھونکا اسے ٹھٹھرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ آس پاس حیرت و استعجاب کی حالت میں نظریں دوڑاتی، تیز تیز مگر محتاط چلتی ایلف کے پیچھے تھی۔ تقریباً کوئی 10 منٹ چلنے کے بعد وہ کسی چھوٹے سے مکان کے سامنے جا کے اس کے عقب میں مزید کئی گھر تھے۔ آس پاس پودوں میں چھپے جھینگر اور ٹڈے عجیب و غریب آوازوں سے ماحول کو پراسرار بنا رہے تھے۔ پریسا نے گیلی مٹی کی سوندھی اور ٹھنڈی خوشبو اندر کھینچی۔ دل کی دھڑکن خوف کے باعث تیز تھی۔ الف نے موٹی لکڑی کا محرابی دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد جب کوئی آواز نہ آئی تو اس نے پریسا کو ایک نظر دیکھ کر دوبارہ دروازے پر دستک دی۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ چڑچڑاتے ہوئے چوکھٹ سے جڑی زنجیر کے باعث بس اتنا کھلا کہ ایک چوڑی سی زرد ربن گئی۔ گھر کا اندرونی حصہ ملک جیسا روشن تھا۔ سامنے کھڑی شال کندھوں سے لپیٹنے پر بزرگ خاتون نے کچھ اجنبی نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ فرمائیے، کون ہے وہاں؟ اس نے یہ الفاظ کسی اور زبان میں کہے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ اسے سمجھ پائی۔ سرد موسم کے باوجود پسینے سے تر ہوتی ہتھیلی کو اس نے انگلیوں سے بھینچا۔ اس نامناسب وقت پر آپ کو تکلیف دینے کے لیے معذرت، لیکن ہمیں آپ کی مدد درکار ہے، وہ جھجکتے ہوئے ایلف نے کہا۔ وہ ان کے چہرے کو ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہی تھی، شاید ان کی خدوخال بڑھاپے کے باعث جھریوں نے کچھ بدل دیے تھے، لیکن ان کی شخصیت کا وقار جو برسوں بعد مزید بڑھ گیا تھا، وہ کئی قدم دور سے بھی ایلف محسوس کر سکتی تھی۔ اس عورت کی نظریں ایک لہجے کو پریسا کی جانب اٹھی اور پھر واپس ایلف کی طرف پلٹی۔ تم ہو کون خاتون؟ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایلف نے پلٹ کر ایک دفعہ پریسا کو دیکھا۔ میں شمس الدین اور غزل کے رشتہ دار ہوں۔ اس عورت نے ایک لخت
دروازہ تھاما، پھر کچھ سنبھلی۔ معذرت، میں ان کو نہیں جانتی، تم شاید غلط جگہ۔ نہیں، یہ غلط جگہ نہیں ہے۔ دروازے کے آگے بنے پتھروں کے دو زینوں کو تیزی سے پار کر کے وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اسرا خاتون، یہ میں ہوں، ایلف، غزال کی بہن، ذوالکفل کی بیٹی۔ بے ترتیب سانسوں کے درمیان کہتی ایلف نے ان کے دروازہ بند کرنے کے ڈر سے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ غزال کی بیٹی ہے، مجھے نہیں لگتا آپ سب کچھ بھول گئی ہیں۔ غزال کی بیٹی؟ پریسا نے اسرا نامی خاتون کو چونکتے ہوئے اپنی جانب متوجہ پایا۔ اگلے ہی لمحے وہ اضطراب کے عالم میں انہیں دیکھے گئی۔ ادھر دروازے کے پاس آؤ گی ذرا تم؟ پریسا نے پہلے معتجب نظروں سے ایلف کو دیکھا، پھر قدم اٹھاتی دروازے کے قریب آئی۔ اپنے گلے میں پہنا ہار دکھا سکتی ہو مجھے؟ نظر شکوک و شبہات اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت سے لیے ہوئے تھی۔ دکھاؤ پریسا۔ ایلف کی سرگوشیانہ آواز اسرا بھی سن پائی۔ پریسا نے گلے پر موجود چین کو انگلی سے کھینچا اور اس کی شرٹ کے گلے سے وہ لاکٹ جھولتا باہر نکل آیا۔ اوہ خدایا! اس نے دروازے سے زنجیر گرائی اور دروازہ کھول کر ان دونوں کو اندر کھینچ دیا، پھر تیزی سے دروازہ بند کیا، لکڑی کے موٹے تختے کو وہاں ٹکایا۔ پریسا نے حیرت سے اس کنڈی کو دیکھا اور پھر اسرا خاتون نے وہ زنجیر دوبارہ چوکھٹ پر اٹکائی۔ کچھ دیر کے لیے ان کے درمیان خاموشی چھا گئی، پھر انہوں نے ان دونوں کو خود سے لپٹایا۔ ان کے ہاتھوں میں لرزش سی تھی اور چہرہ ماضی کے دھندلکوں سے بھر گیا تھا۔ یقیناً میں نیند میں نہیں، یقیناً تم میرے سامنے ہی کھڑی ہو۔ الگ ہو کر انہوں نے ساکت ٹھہرے ہوئے انداز میں ان دونوں کے کندھے سہلائے۔ الف خانم دوبارہ ان کے گلے لگ گئی۔ پریسا کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا تاثر دے۔ نہیں، آپ نیند میں نہیں ہیں، ہم آپ کے سامنے ہی ہیں۔ پھر ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ یہاں سے جانے کے بعد مجھے لگا تھا پھر کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی آپ کو، ہم کبھی مل بھی پائیں گے یا نہیں، لیکن ایلف کی آنکھوں میں ابھرتی نمی چمکنے لگی۔ لیکن شاید قسمت میں ہمارا دوبارہ ملنا لکھا تھا۔ یقیناً، اسرا خاتون نے اس بات میں سر کھلایا۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی گرمائش نے ان کا استقبال کیا۔ دیواریں موٹی اور اینٹوں کی تھیں، سامنے برآمدہ تھا۔ اندھیرے کے باعث وہ زیادہ کچھ دیکھ نہیں پائیں۔ وہ عورت انہیں ایک کمرے میں لے آئی جس کی ایک دیوار میں بنے آتش دان میں لکڑیاں چٹک رہی تھیں اور کمرے میں پھیلی دھیمی روشنی میں ان کے سائے لرز رہے تھے۔ اس نے دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آنکھیں کسی احساس کے تحت بھیگ چکی تھیں۔ پھر پریسا نے ان کی نظریں خود پر محسوس کی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے خجل ہوتے چہرہ جھکا دیا۔ تم بالکل اپنی ماں جیسی ہو۔ ان کے لبوں سے نکلتی آواز پر اس نے اچانک سے سر اٹھایا۔ دل پوری شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ شہر ماسٹر۔ فون کی گھنٹی ہنوز دوسری طرف جا رہی تھی۔ سل کان سے لگا اس نے اسٹریٹ پولز کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھا۔ وہ کاٹیج سے ذرا دور کھڑی اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے ہوئے مسلسل پریسا کے نئے نمبر پر کال کر رہا تھا، لیکن جواب نہ ڈارٹ۔ اسے ہسپتال سے ڈسچارج ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور اسی 1 ہفتے سے وہ مسلسل اس کے فون پر کال کر رہا تھا، لیکن دوسری جانب سے کوئی کال نہیں اٹھائی جا رہی تھی، نہ ہی کسی قسم کا کوئی جواب آ رہا تھا۔ بقول جوزف کے اس نے 1 ہفتہ پہلے پریسا کو ایلف کے ہمراہ ہسپتال کے گھر جاتے دیکھا تھا اور اس کے بعد اسے وہ وہاں نہیں دکھے۔ شاید کہیں چلے گئے تھے، لیکن کہاں؟ اس کی معلومات کے مطابق پریسا کے کوئی جاننے والے نہیں تھے جن کے ہاں وہ جاتی۔ جو دوستیں تھیں ان کے ہاں وہ نہیں تھیں۔ اس نے جھنجھلا کر ایک گہری سانس لی اور فون جیکٹ کی جیب میں ڈال کر کاٹیج کی جانب دیکھا جس کے بالائی منزل کی کھڑکیوں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ ضرور اس کا مالک وہاں شفٹ ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کاٹیج سے ملحقہ گرین ہاؤس کی جانب بڑھا تھا۔ رات خاموش تھی، مگر اس کے اندر اٹھتی بے چینی اس کے اندر سوالات اٹھا رہی تھی۔ وہ جگہ تاریک تھی، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی روشنی، نہ ہلچل۔ اس نے فون نکال کر ٹارچ روشن کی، گرین ہاؤس کے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو وہ لاکڈ تھا۔ دروازے کے پاس سے ہٹ کر وہ گرین ہاؤس کے عقبی حصے کی طرف آیا۔ واقعی اگر مراد اس جگہ کے پیچھے پڑا تھا تو یہ جگہ اس کے کاموں کے لیے بہترین تھی۔ وہ یہاں ہوٹل بنانا چاہتا ہے، یہ بات اسے معلوم تھی، اور اگر وہ کامیاب ہو جائے تو شاید پھر اسے مغربی کے آگے پیچھے گھومنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کی کامیابی ایک ہی شرط پر ہوتی، اگر مغربی زندہ نہ ہوتا۔ یکدم وہ رکا۔ پشت سے آتی گھاس پر تیز قدموں کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتا اس کے کانوں سے مردانہ آواز ٹکرائی۔ تم شاید راستہ بھول گئے ہو۔ لہجہ سخت اور برہم تھا۔ داؤد پلٹ کر کچھ ٹھٹکا۔ کیا اس نے اسے کہیں دیکھا تھا؟ پہلی نظر میں اس کا چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگا، لیکن جلد ہی اس کے ذہن میں وہ خیال چھٹک دیا۔ یہی سوال میں تم سے بھی پوچھ سکتا ہوں۔ داؤد ویسے ہی اگر ارد گرد دیکھتا آگے بڑھا، جیسے اس
اسے اس کی آمد سے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ ایڈم نے بھویں سکیڑی، میں یہاں رہتا ہوں، اور کچھ قدم آگے آیا۔ گڈ۔ داؤد نے تھوڑی کو جاتے ہوئے پلٹ کر گیسٹ ہاؤس کی جانب سرسری سی نظر ڈالی اور بولا، تو پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ پریسا کہاں ہے؟ ایڈم نے اسے چند لمحے غور سے دیکھا، پھر مشکوک سی نظروں سے اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ وہ نوجوان قد میں اس سے لمبا تھا، شاید 2-3 انچ، اور خوبرو بھی۔ اس کا تعلق کیا تھا پریسا کے ساتھ؟ جلن کا احساس اس کے جسم میں سرایت کر گیا تھا۔ تمہارا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ وہ ذہن میں بھرتے خیالات کو لبوں تک لے آیا۔ داؤد نے اسے ایک نظر دیکھا، تمہارا جاننا ضروری نہیں، پھر اس عقبی دیوار کی جانب پلٹا اور چلتے چلتے بنا پلٹے ہاتھ ہوا میں اٹھایا، میں چور نہیں ہوں، نہ ہی یہاں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانے آیا ہوں، تم واپس جا سکتے ہو۔ اس نے ہاتھ میں تھامے فون پر ایک بار پھر سے پریسا کا نمبر ملایا اور وہ چونک گیا۔ قریب ہی سے فون کی گھنٹی بجتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز کا تعاقب کرتا الف کے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ رکا، آواز وہیں آ رہی تھی۔ اس نے یوں ہی کھڑکی کو باہر کی جانب کھینچا، لیکن وہ اندر سے بند تھی، کھل نہیں پا رہی تھی۔ ایڈم کنفیوز تھا، اس کی حرکات نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ وہ نوجوان اب پریسا کی کھڑکی کی جانب بڑھا، شکنوں بھرے ماتھے پر بال ہوا سے بکھرے گئے تھے۔ کیا ایسا ہو گیا تھا کہ اس کا فون گھر پر تھا اور وہ نہیں؟ اس نے پریسا کے کمرے کی کھڑکی کارپیٹ باہر کو کھینچا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ یہ کھڑکی کھلی رہ گئی تھی۔ اس نے اندر کمرے میں جھانکا، چیزیں اپنی جگہ ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ اوہ سنو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یوں کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تم۔ اور اس کی آواز دوبارہ نظر انداز کر گیا تھا۔ ایک ہی جس میں اس نے کھڑکی پھلانگی۔ کمرے کے بند دروازے کے درز سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ لمحے بھر کو اسے شک ہوا اسے شاید وہ گھر میں ہی ہو، لیکن کسی قسم کی کوئی آواز محسوس نہیں ہوئی تو دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کھلی کھڑکی سے چاندنی کی مدھم روشنی پردوں سے چھن کر کے پریسا کے کمرے میں پڑ رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور لاؤنج میں آ گیا۔ ایک طرف ٹی وی کے سامنے 3 صوفے بچھے تھے اور باقی لاؤنج خالی تھا۔ بائیں جانب کچن اور پریسا کے کمرے کے ساتھ ہی دوسرا کمرہ تھا۔ اس کا دروازہ بھی بند تھا۔ اس نے ڈور نوب پر دباؤ ڈالتے ہوئے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے کی ٹیوب لائٹ جل رہی تھی۔ اسے بستر پر رکھا، پریسا کا فون نظر آیا۔ اس کی اسکرین روشن تھی۔ فون اٹھا کر دیکھا تو بالکل نیا تھا۔ کچھ سیکنڈز کی جانے والی اس کی کال کے باعث اس کی اسکرین روشن تھی اور اس کا نمبر مسڈ کالز کی وجہ سے دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی مڑی ہوئی سیاہ پلکوں پر فون کی نیلی روشنی پڑ رہی تھی۔ سرمئی آنکھوں میں بھی چین سی کیفیت تھی۔ وہ اپنا فون کیوں چھوڑ گئی تھی؟ وہ الجھی ہوئی عمیق نظروں سے اس کمرے کا جائزہ لیا۔ فرش پر گری نوٹ بک نے اس کی توجہ کھینچی۔ سائڈ ٹیبل پر اس نے شہادت کی انگلی کھینچی۔ باریک نظر نہ آنے والی دھول کی تہہ صاف ہوتی نشان بنا گئی، یعنی وہ کئی دن سے یہاں نہیں تھے، شاید 1 ہفتے سے۔ بقول جوزف کے اس نے ان کا گھر میں کسی قسم کا آنا جانا نہیں دیکھا تھا۔ سامنے کا دادم آئینے میں اس سے اپنا عکس دکھائی دیا تھا۔ پریسا کا فون واپس وہیں بستر پر رکھ کر اس نے زمین پر پڑی نوٹ بک اٹھائی، الٹ پلٹ کر اسے دیکھا۔ پہلے صفحے پر پریسا کا نام لکھا تھا، جیسے ہر کوئی کتاب یا نوٹ بک خریدنے پر عادتاً لکھ دیتا ہے۔ ایک دم اس کے ذہن میں جھماکے سے ایک منظر لہرایا۔ درخت کے تنے سے ٹھیک ٹیک لگائے پریسا کوٹ کی جیب سے یہی نوٹ بک نکال کر اسے کھول رہی تھی۔ اس نے تیزی سے اگلا صفحہ پلٹا۔ ماتھے کی شکن مزید گہری ہوئی۔ اس پر لکھے الفاظ اور اس کے کانوں میں بیلا روسٹار ریستوران میں بیٹھی پریسا کی آواز گونجی۔ میں نے بس کچھ لکھا اور تم غائب ہو گئے۔ اس کا مجھ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ کچھ دیر ساکت سا اس نوٹ بک کو دیکھتا رہا۔ لبوں پر ہاتھ پھیر کر اس نے گردن کی پشت کھجائی۔ اس ساحرہ کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ جو کچھ وہ لکھتی وہ جادو میں بدل جاتا تھا، یعنی کسی منتر کی طرح۔ صالح مراد کی آواز سے اس نے سر چھٹک کر پیچھا چھڑوایا۔ یہ بھی بھلا کوئی بات تھی سوچنے کی؟ نوٹ بک جیب میں ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ دماغ ممکنات کا حساب لگانے میں مصروف تھا۔ کچھ لمحے بعد جیسے ہی وہ کھڑکی سے باہر نکلا، کسی کا ہاتھ سختی سے اس کے بازو پر آ پڑا۔ داؤد نے بازو جھٹکا۔ نظریں آدم کی آنکھوں سے ٹکرائیں، غصیلی مشکوک نظریں۔ جانتا ہوں تم اس کاٹیج میں رہتے ہو اور اچھا ہے کہ تم ساتھ ساتھ یہاں کی چوکیداری بھی کر رہے ہو، لیکن میں چور نہیں ہوں، نہ ہی کسی غلط مقصد سے یہاں آیا ہوں۔ تم مطمئن ہو کر جا سکتے ہو۔ ایڈم نے ہاتھ سینے پر باندھے۔ اندر تو تم چوروں کی طرح ہی پھلانگ کر گئے ہو اور کہتے ہو کہ چور نہیں ہو۔ چابی ہوتی تو میں سیدھی طرح ہی آتا۔ ویسے نام کیا ہے تمہارا؟ ایڈم۔ انہیں مشکوک نظروں سے وہ سوال پوچھنے والے کو دیکھ رہا تھا۔ ایڈم؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا نام دہراتے داؤد کچھ ٹھٹکا، جبڑا بھنسا گیا اور سرمئی آنکھوں کا نرم تاثر برف جیسی سردی اور سختی میں بدل گیا۔ ماحول میں عجیب تناؤ سا پھیل گیا۔ تم یہاں نہ آؤ تو بہتر ہے۔ پریسا نے تمہارا ذکر کرتے اچھے الفاظ میں بالکل نہیں کیا تھا۔ اس نے کھڑکی کو زور سے بند کیا۔
ایڈم اس کے انداز میں درشتی صاف محسوس کر پایا تھا اس بات کا مطلب اور تمہارے ساتھ تعلق کیا ہے اس کا دوبارہ کہتا ہوں تمہارا جاننا ضروری نہیں۔ کاٹیج کو ایک نظر دیکھتے وہ لمبے لمبے ڈاک بھر تھا ایڈم سے دور ہوتا چلا گیا۔ یہ شخص کیا اس نے اسے کہیں دیکھا؟ اس کی پشت پر جمی ایڈم کی نگاہیں اندر تک الجھ گئی تھی، مانو سیدھ اور غیر شناسائی سے کے ملے جلے تاثر نے ان پر بے چینی سے طاری کر دی تھی۔ کاٹیج کی طرف جلد قدم بڑھاتے ہوئے اس کا ذہن کسی نئی کشمکش میں تھا۔ وہ نوجوان لکڑی کی باڑ میں نصب دروازے کو پار کر رہا تھا۔ ایک دم سر اٹھاتی اس کی بے چینی کے باعث ایڈم چلایا، تم نے اپنا نام نہیں بتایا؟ اس کی آواز میں اس تک پہنچ چکی تھی لیکن وہ اس کی نظروں سے غائب ہو گیا، ایسے جیسے اس نے اب کی بار بھی کچھ سنا ہی نہ ہو۔ کچھ دیر الجھی نظروں سے ایڈم کی طرف دیکھتا رہا۔ یہ نوجوان اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا، نہ جانے کیا تعلق تھا اس کا پریسا کے ساتھ۔ پھر اس نے کندھے اچکائے، ایک گہری سانس لی اور کاٹیج کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اگلے دن دوپہر کے بعد جب وہ دھوپ ڈھلنے کو تھی اور کاٹیج کے آس پاس رکھے بڑے چھوٹے گملوں میں آگے پودے سے سورج اپنی کرنیں سمیٹ رہا تھا، اس وقت کاٹیج کے بالکل سامنے رکھے بینچ پر بیٹھا ایڈم داریا اور یاسمین کنان کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ ان دونوں کے چہرے پریشان سے دکھائی دیتے تھے۔ داریا بے چینی سے میں دانتوں سے ناخن کتر رہی تھی۔ تمہیں یقین ہے تم نے کسی کو یہاں دیکھا تھا؟ یاسمین نے تیز لہجے میں پوچھا۔ ایڈم لکڑی کے بینچ سے ٹیک لگائے ہوئے تھا، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اس نے سپات لہجے میں کہا۔ ایک آدمی یہاں آیا تھا، گیسٹ ہاؤس کے پاس چکر لگانے لگا، یہاں تک کہ اس نے گیسٹ ہاؤس کی کھڑکی سے اندر گھسنے کی بھی کوشش کی۔ یاسمین جو قریب کھڑی تھی پریشانی کے عالم میں بازو اپنے سینے پر لپیٹے ہوئے تھی۔ اور تم نے اسے روکا نہیں؟ ایڈم کا جبڑا تن گیا۔ جب وہ باہر آیا تو میں نے اسے روکا تھا لیکن وہ کچھ بتانے پر تیار ہی نہیں تھا، مگر اس کی باتوں سے یہی اندازہ لگا سکا کہ پریسا کے ساتھ کوئی قریبی تعلق ہے۔ داریا اور یاسمین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے ہر چیز کا اندازہ ہو، جیسے وہ یہاں نیا نہیں تھا۔ یاسمین ایک دم چکنا ہو گئی، یہ وہی ہو سکتا ہے، سلطان نام ہے اس کا، لیکن وہ یہاں ان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ کیوں اس کا یہاں ہونا کوئی مسئلہ ہے؟ اس کا پریسا سے تعلق ہی تو سارا مسئلہ ہے۔ ایڈم کی بھویں سکڑی، کیوں ایسا کیوں؟ وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، خواہ اس کے پیچھے پڑ گیا ہے، حالانکہ اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس میں۔ اوہ، تو پھر اس کا یہاں آنا بالکل ٹھیک نہیں تھا، مجھے اسے روکنا چاہیے تھا۔ اس کا ماتھا پرشکن ہوا۔ لیکن پریسا کہاں ہے؟ کئی دنوں سے نہیں دیکھا، کہیں چلی گئی ہے کیا؟ پتہ نہیں، شاید۔ یاسمین کنان نے پہلو بتلا۔ پرس سے فون نکالتے ہوئے وہ نظریں چرا گئی۔ چلو چلتے ہیں، ہمیں دیر ہو جائے گی، یہ میرا نمبر لو اور اگر وہ لڑکا دوبارہ یہاں آیا تو فوراً مجھے کال کرنا، اوکے؟ ایڈم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے فون میں ان کا نمبر نوٹ کیا۔ اس کا تجسس اس شخص کے بارے میں مزید بڑھنے لگا، شاید معاملہ پیچیدہ تھا۔ وہ دونوں جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ ایڈم بینچ سے اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے شفاف آسمان کی جانب دیکھا۔ سردی کی شدت میں اب کمی آ چکی تھی لیکن پھر بھی یہاں کھلے آسمان تلے بیٹھنا ناقابل برداشت تھا۔ اس نے ابراہیم کو کال ملائی۔ کچھ باتوں کے بعد وہ اصل مدعے پر آیا، میں یہاں کمپنی شفٹ نہیں کرنا چاہتا ابراہیم۔ سڑک کو جاتے وہ زمین پر نظریں جمائے بات کرتے کرتے ٹہلنے لگا۔ واٹ؟ دوسری جانب سے ابراہیم چلایا، کیا مطلب اس بات کا؟ سب کچھ ریڈی ہے، سارے امپلائیز جا چکے ہیں، کسٹمرز بھی۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ یہ ریزرویشن ایریا ہے، اپنا ایک ڈیکورم ہے اس کا، کسی کمپنی کا یہاں ہونا شاید اسے خراب کر دے، اور ایسے بھی لوگ اپنے گھروں کے آس پاس یہ چیزیں برداشت نہیں کرتے۔ یہ بات ہماری پہلے بھی ہو چکی تھی، اس وقت میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بہرحال جو بھی ہے، اس کے لیے اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ وہ مزید بات کرتے ہوئے اب گھر کے اندر جا رہا تھا۔ آواز مدھم ہوتی چلی گئی تھی۔ اس علاقے سے جڑی سڑک پر دور چلتی کیب میں بیٹھی داریا اور یاسمین کنان کسی گہری فکر میں تھی۔ نہ جانے مراد کال کیوں نہیں اٹھا رہا تھا، نہ ہی ایمر، دونوں کا فون بند جا رہا تھا۔ ماموں کے گھر چل لیتے ہیں، ممانی سے بھی مل لیں گے، داریا نے جھٹ سے جیسے مسئلے کا حل پیش کیا۔ لیکن پہلے مراد سے بات ہو جائے میری، وہ نہیں ہوگا تو میں اس نک چڑی کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے۔ ارے موم، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ایسے ہی ان سے اتنی منتفر رہتی ہیں۔ داریا، تم جانتی نہیں ہو اسے میرا وقت گزارا ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ سے اس کی کوشش یہی رہی ہے کہ کسی طرح سے ہم سے تعلق ختم کر دے، نہ صرف اپنا بلکہ مراد کا بھی۔ مراد کال اٹھائے گا تو تبھی جاؤں گی۔ پریسا کا کیا؟ آپ کو فکر نہیں ہو رہی اس کی؟ مراد
संभाल रहा था, है ना? इसे मुझे क्यों फ़िक्र होगी? इन्होंने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। दारिया की बेनियाज़ी पर बेसाख्ता हँस पड़ी। सड़क के आसपास बनी शीशे की दीवारों से मज़ीन इमारतों का अक्स एक दूसरे पर पड़ रहा था। स्ट्रीट फूड्स की दुकानें खुलने लगीं, यही इनकी कमाई के लिए बेहतरीन वक्त था, जब दिन भर के थके हारे लोग इस तरफ कार रुख करते थे। सफ़ेद कैब मतवासन रफ्तार में चलती सड़क पर रंग बिरंगी गाड़ियों के बीच कहीं गायब हो चुकी थी। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।